میں نے कुरान हिफ्ज कर लिया है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म भी हासिल कर लिया है। घोड़ा सवारी और तीर अंदाजी भी सीख चुका हूँ, बल्कि मैं अपने इलाके में अपने पीछे अपने जैसा कोई घोड़ा सवार नहीं छोड़ा। आप मेरी उम्र को न देखें, मेरी वालदा ने मुझे कसम दी है कि मैं वापस लौटकर इनके पास न जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाजरीन, मदीना मुनव्वरा में एक मुजाहिद और बुजुर्ग अबू कदामा शामी रहमतुल्लाह ताला थे, जिनके दिल में अल्लाह अज़्ज़वजल ने रूमियों के खिलाफ जहाद करने का शौक और वलवला कूट कूट कर भर दिया था। एक बार वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो इनके साथियों ने पूछा, ऐ अबू कदामा, आज आप अपने जहाद का कोई अजीबो गरीब वाक़या सुनाए। तो अबू कदामा ने जवाब में फरमाया कि एक बार मैं रका नामी शहर में ऊंट खरीदने गया ताकि इस पर असला लाद सकूं। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ऐ अबू कदामा, मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों को जहाद की दावत और तरगीब देते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे ऐसे बाल अता फरमाए हैं जो मेरे अलावा किसी औरत को अता नहीं हुए। मैंने अपने इन बालों को काट कर रस्सी बनाई है और इस पर अच्छी तरह मट्टी मल दी है ताकि इन बालों को कोई देख न सके। मेरी तमन्ना है कि आप मेरे बालों की इस रस्सी को अपने साथ जहाद पर ले जाएं। दुश्मनों के साथ जहाद के वक्त आप या कोई और जरूरतमंद मुजाहिद इस रस्सी को घोड़े की लगाम वगैरह में इस्तेमाल करेगा तो मेरे बालों को अल्लाह ताला के रस्ते का गुबार नसीब हो जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा खामद और खानदान सब अल्लाह ताला के रस्ते में शहीद हो चुके हैं। अगर मुझे जहाद करने की इजाजत होती तो मैं भी शरीक होती। इसने वो रस्सी मुझे दे दी और कहने लगी, ऐ अबू कदामा, मेरे शहीद खामद ने अपने पीछे एक लड़का भी छोड़ा है जो कुरान का आलिम, घोड़ा सवारी और तीर अंदाजी का मुश्ताक माहिर खूबसूरत नौजवान है। वो रातों को कयाम करता है और दिन को रोजे रखता है, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अभी तो वो अपने वालिद की छोड़ी हुई जमीन पर गया हुआ है। अगर वो आपकी रवानगी से पहले लौट आया तो मैं इसे भी अल्लाह ताला के हुजूर बतौर हदिया आपके साथ मैदान जहाद में भेजूंगी। मैं आपको इस्लाम की हुर्मत का वास्ता देती हूँ कि मेरी अजर सवाब हासिल करने की तमन्ना जरूर पूरी करें। मैंने वो रस्सी ले ली और इसे अपने सामान में रख लिया। इसके बाद मैं अपने रुफका समेत रक्का से रवाना हो गया। अभी हम मुसलमा बिन अब्दुल मालिक के किला के पास पहुंचे थे कि एक घोड़ा सवार ने मुझे पीछे से आवाज दी, जिसे सुनकर हम रुक गए। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम चलते रहो, मैं इस घोड़ा सवार को देखता हूँ। थोड़ी देर में वो घोड़ा सवार आ पहुंचा और उसने मुलाकात के बाद कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आपकी हमराही से महरूम नहीं फरमाया और मुझे नाकाम नहीं लौटाया। मैंने कहा, ऐ अजीज, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ ताकि मैं तुम्हें देखकर फैसला कर सकूं कि तुम पर जहाद लाजिम होता है या नहीं। अगर लाजिम होगा तो साथ ले जाऊंगा, वरना वापस लौटा दूंगा। इसने चेहरा खोला तो वो 14वीं के चांद की तरह एक खूबसूरत लड़का था और इसके चेहरे पर नाजो नेमत के आसार चमक रहे थे। मैंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? उसने कहा, मैं आपके साथ अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए निकला हूँ। वो अल्लाह ताला के रस्ते में शहीद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इनकी तरह कबूल फरमा ले। मैंने पूछा, ऐ बेटे, क्या तुम्हारी वालदा नहीं है? इसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, जाओ इनसे इजाजत लेकर आओ। अगर इजाजत दे दें तो आ जाओ, वरना इनकी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए और माओ के कदमों के नीचे है। नौजवान ने कहा, ऐ अबू कदामा, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उसी खतून का बेटा हूँ जिसने आपको अपने बालों की रस्सी दी है।
میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں. میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے. گھوڑا سواری اور تیر اندازی بھی سیکھ چکا ہوں، بلکہ میں اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھوڑا سوار نہیں چھوڑا. آپ میری عمر کو نہ دیکھیں. میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے بیٹے، کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ عز و جل کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا. پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بھیجا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا پھول اور کلیجے کا ٹکڑا ہے. میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے. ابو قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا. لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے تو اگر مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب دے گا. میں نے کہا، میں تمہاری چھوٹی عمر پر نہیں رو رہا، لیکن میں تمہاری والدہ کے دل کا سوچ کر رو رہا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ تمہاری شہادت کے بعد اس پر کیا گزرے گی. بہرحال ہمارا لشکر روانہ ہو گیا. میں نے اس لڑکے کے معمولات کو غور سے دیکھا. وہ اللہ عز و جل کے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہوتا تھا. جب ہمارا لشکر چلتا تو وہ ہم میں بہترین گھوڑا سوار تھا، اور جب ہم کسی منزل پر رکتے تو وہ ہمارا خدمتگار بن جاتا. وہ مسلسل اپنے عزم کو مضبوط اور اپنی چستی کو دبالا اور اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے میں لگا رہتا تھا، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے پھوٹتے نظر آتے تھے. ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم نے دشمن کے علاقے کے بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. چونکہ ہم روزے دار تھے، اس لیے وہ نوجوان ہمارے افطار کے لیے کھانا بنانے لگا. اچانک سے اونگ آ گئی اور وہ سو گیا. نیند کے دوران وہ مسکرانے لگا. جب وہ بیدار ہوا تو میں نے کہا، بیٹے، آپ نیند میں ہنس رہے تھے. اس نے کہا، میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوشی سے ہنسا دیا. میں نے پوچھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ بتانے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب سبز باغ میں ہوں. میں اس میں گھوم پھر رہا ہوں کہ میں نے چاندی کا ایک محل دیکھا جس پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے. اس کے سونے کے دروازے پر پردے لٹکے ہوئے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں نے پردے ہٹائے. ان لڑکیوں کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت تھے. انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہنے لگی. میں نے ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا، جلدی نہ کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. پھر میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ یہ مریضہ کا خامد ہے. پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آگے بڑھو. میں آگے بڑھا تو محل کے اوپر والے حصے پر سرخ سونے کا کمرہ تھا جس میں سبز زمرد کی ایک مسحری تھی جس کے پائے چاندی کے تھے. اس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ سورج کی طرح تابناک تھا. اگر اللہ عز و جل میری نظروں کو مضبوط نہ فرماتے تو کمرے کا حسن اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میری عقل زائل ہو جاتی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہتی. جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، خوش آمدید اے اللہ کے ولی اور اس کے محبوب، تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں. میں نے چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں تو کہنے لگی، ابھی رکو، جلدی نہ کرو، میری اور تمہاری ملاقات کل ظہر کی نماز کے وقت ہوگی. ابو قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ خواب سن کر میں نے کہا،
بیٹے تم نے بڑی خیر کی بات دیکھی ہے، اب خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ صبح کے وقت اعلان جنگ ہو گیا، ہر طرف آوازیں لگنے لگیں، اے اللہ کے سپاہیوں سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت پاؤ۔ اسی اثناء میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا۔ ہم میں سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا اور ان کے جتھے کو اس نے توڑ دیا اور ان کی صفوں میں قلب تک گھستا چلا گیا۔ میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر میں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے بیٹے تم ابھی بچے ہو اور لڑائی کے گروں سے واقف نہیں ہو، اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح سے دشمنوں کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا، چچا جان کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے یک بارگی حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر شخص اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب لڑائی تھمی تو مقتولوں کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر مقتولین کے درمیان گھومنے لگا، ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم ہی رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچا۔ خون، غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا جان رب کعبہ کی قسم میرا خواب سچا نکلا، میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں، میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا، پیارے بیٹے قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا، آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا، آپ تو اپنے کپڑوں سے میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کپڑے اس خون اور خاک کے زیادہ مستحق ہیں۔ چچا جان اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان وہ حور جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے، جلدی کیجئے میں بہت مشتاق ہوں۔ چچا جان اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلود کپڑے دے دیجئے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی، اور میری طرف سے انہیں سلام بھی کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ ابھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی، اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہ سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا، جب آپ کی اس سے ملاقات ہو اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے، اے پیاری بہن اب قیامت تک اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب اس لڑائی سے واپس لوٹے تو رقہ شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی تھی دروازے پر کھڑی ہے
اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا جہاد سے۔ تو پھر پوچھتی کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ابو قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں اس کے پاس پہنچا، مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاد سے۔ کہنے لگی کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا ہو گیا، سارے لوگ آ رہے ہیں، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر میں نے اس بچی کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا بیٹی اس گھر کی مالکن کو بلاؤ کہ ابو قدامہ سے بات کر لے۔ میری آواز سن کر وہ خاتون نکل آئیں، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگی ابو قدامہ خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے؟ میں نے کہا مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو، اور اگر شہید ہو گیا ہے تو پھر خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول فرما لیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا واقعی قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اسے میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا بیٹی تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں نوجوان اور بچی کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے صبر و استقلال پر تعجب کے ساتھ واپس آ گیا۔